السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور شروع کیا جائے، 2-4 منٹ دیکھا جائے، سب لوگ آ گئے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد، ہم لوگ سب آ گئے۔ اتنے ہی لوگ ہیں؟ سارے لوگ؟ نہیں استاد جی، 51 تھے پچھلی کلاس میں، بریک ہے تو شاید اس لیے ابھی تک نہیں آئے، بریک تھی۔ اچھا، تو 2-3 منٹ اور دیکھ لیجئے، 3 منٹ کے بعد شروع کر دیا جائے گا۔ جب تک آپ لوگ جی سب جہاں کا گزشتہ درس میں کہاں کہاں تک پڑھائی ہوئی تھی سب لوگ مراجعہ کر لیجئے۔ ہم کسی کا بھی نام پوچھ سکتے ہیں، کس پیج میں اور کون سے بحث پڑھی گئی تھی، ابھی ہم پوچھیں گے۔ تین منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، نام ابھی پوچھوں گا کہ کہاں پہ درس ہوا، جب تک کہ بقیہ لوگ آ بھی جائیں گے۔ شروع کیا جائے؟ 32 ابھی آدھے تھے، زیادہ نہیں آئے ہیں کیا؟ پوچھوں، سب لوگ تیار ہیں؟ جی ریڈی ہے شیخ؟ پوچھتا ہوں، بتائیے، روشن آرا کس پیج پہ پڑھائی ہوگی؟ کون سے حدیث پڑھ چکے تھے؟ جلدی بتائیں۔ استاد جی میں بتاؤں؟ جی میں یس، جس کا نام پوچھا ہوں ان سے وہ بتائیں، کہاں پڑھائی ہوئی تھی بتائیں۔ یہ پیج نمبر تو یاد نہیں ہے، مگر وہ دوسری نمبر کی حدیث ہوئی تھی۔ کیا ہے اس میں، کیا پیج مفہوم نمبر ہے؟ 5 تھا۔ مفہوم کیا تھا؟ ایک لفظ بھی بتائیے کہ کیا بات ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا چہرہ، اچھی بات۔ جی جس سے پوچھ رہا ہوں وہی بتائیں تاکہ سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، اسی وجہ سائمہ فاروق، آپ بتائیں صحیح، کیا حدیث کا عنوان تھا؟ جی، نیکی اگر چھوٹی ہو اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ اچھا، چلیے ایک مفہوم تو پتا چلا۔ اور السلام علیکم وبرکاتہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، مطلب کسی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ حدیث کا مفہوم تھا، اور مطلب اس کا یہ بھی تھا کہ کوئی بھی چھوٹے عمل کو حقیر نہ سمجھیے۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ ایک اس میں دو باتیں تھی، کسی کو دیکھ کے مسکرانا نہیں ہے، کسی سے ملنا ہے مسکرا کر، یہ ہے۔ دیکھ کے مسکرانا نہیں، ملنا ہو مسکرا کر، ملاقات کرنا ہو تو چہرہ خراب کر کے نہیں، ایک دم نفرت بھرے چہرہ دیکھ کر کے نہیں،
वैसे किसी से मिलना हो तो मुस्कुराते चेहरा से मिलिए, अच्छे उसलूब अच्छे अखलाक से मिलिए थी। चलिए बहरे, कब अब गुंजाइश नहीं है इंतजार करने का। जो लोग अगर है दर्स, उन लोग को नुकसान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कुछ याद है, बड़ी अच्छी बात है। आज जो है हदीस नंबर 3 जो है पढ़ाई होगी, समझ रहे हैं ना। हदीस नंबर 3 है, और ये आज के हदीस का उन्वान देखिए आप लोगों क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। ये हदीस नंबर 3 में कहा गया अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरबी पढ़ने आ रहा है? अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, आखिर में जो है हा है, उसके कसरा जेर के साथ कफ़ाइलिही। उसका उर्दू तर्जमा होता है भलाई की तरफ बुलाने वाला। अब दाल माने भात के ऊपर रखा जाता है भलाई की दाल, वो दाल नहीं है। दाल में यह है दाल, दल्ला या दुल्लो माने होता है दाल शब्द के साथ। उसका माना होता है दावत देने वाला, बुलाने वाला। तो अद्दाल्लु अलल खैर यानी खैर की तरफ बुलाने वाला, खैर की दावत देने वाला, नेकी की तरफ बुलाने वाला, नेकी की दावत देने वाला। वो उसी तरह है जैसे कि उस नेकी के करने वाले की तरह। यानी गोया के जो नेकी की तरफ दावत दे रहे हैं और कोई नेकी का अमल शुरू कर दे, तो उस नेकी करने वाले को जो सवाब मिलेगा आपको भी वही मिलेगा। हदीस नंबर 3 है, हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 3 मिल गया सब लोगों को? पेज नंबर 7। उस्तद। हदीस नंबर 3 है, पेज नंबर 7 पे है। तो अद्दाल अलल खैर का फाइलिही, भलाई की तरफ बुलाने वाला, दावत देने वाला, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर किसी नेकी की तरफ दावत देते हैं तो दावत देने वाले को भी वैसे ही सवाब मिलेगा जैसे कि उस नेकी पे कोई अमल करेगा। आपने किसी को नेकी के किसी एक अमल साल नेक अमल की तरफ दावत दिया, उनको सिखा दिया, अब वो जो अमल करेगा ना, गोया कि अमल करने वालों की तरह आपको दावत देने वालों को भी सवाब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। और कोई सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसको सूरह फातिहा तलावत का सवाब मिलता है। अगर आप किसी को सूरह फातिहा सिखा देते हैं तो गोया कि आपको भी जो है सवाब मिलेगा उसका। क्या चीज पूछ रहे हैं साईं? आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए, पूछ रहे हैं ग्रुप में। उससे पहले की क्लास कौन सी थी? उससे पहले जो है ना 2 नंबर हदीस थी तय्यबुल कलाम, तय्यबुल कलाम व तलाक़तुल वज्ह, अच्छी बात अच्छी बात और मुस्कुराता चेहरा। हाँ, तय्यबुल कलाम व तलाक़तुल वज्ह यानी अच्छी बात करें और जो है मुस्कुराते चेहरे से मुलाकात करें। किसी से मिलें तो मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलें, एकदम गुस्से होके नहीं। तो आज का जो है 3 नंबर पे जाइए, 7 नंबर पेज पे। तो हेडिंग दिया है कि नेकी और भलाई की तरफ बुलाने वाला, दावत देने वाला, गोया के उस नेकी और भलाई पे अमल करने वाले की तरह है सवाब के अंदर। तो हदीस में देखिए अबू हुरैरा ये रावी हैं, और बार बार आप देखेंगे ये नाम जिक्र आएगा क्योंकि बहुत मशहूर सहाबी है। और नबी की बहुत सब सहाबियों से ज्यादा यानी इस सहाबी से नबी की हदीस जो है वारिद है, बयान है। अबू हुरैरा कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दआ इला हुदा। आप में से कोई हैं जो पढ़ सकते हैं इबारत? जी उस्ताद, यास्मीन है। उस्तद। चलिए अब नाम पहले बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़िए यास्मीन। साजी मैं पढ़ दूं? यास्मीन अभी बोली है, अब वो उसके बाद आप पढ़िएगा। जो पहले इसलिए तो कहते हैं कि ध्यान दे के सुनिए, जब मैं बोलूं तो फट से उंगली टच कीजिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और फौरन खोल के बोलिए कि जी शेख मैं फला पढ़ना चाहती हूँ। और जो पहले बोलेगी उनका हक बनता है। तो अभी
क्या है साइमा? पढ़िए, लेकिन आप उस्ताद लेट, यास्मीना। यास्मीन लेट करेंगे फिर हम दूसरे को दे देंगे। 1 सेकंड हुआ, फौरन शुरू कर दीजिए। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا رواه مسلم۔ हाँ, ऊपर मन तबा पढ़े, देखिए मन तबिआहू है, और ये जो आ है, अलिफ के ऊपर खड़ा ये जो कहते हैं, मिन आसामिहिम, आसामिहिम आसमान की तरफ, आसामिहिम। तो इस्मुन की ये जमा है, इस्म नहीं कहते हैं, गुनाह को इस्म होता है। ताउन अल बिर्र व तक़वा वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, इस्म का यानी गुनाह को कहते हैं। और मन तबिअहू, बहरे कैफ माशाल्लाह, बहुत अच्छी रीडिंग। कोई और एक पढ़ने के लिए बोले थे, पढ़िए। अरशद नईम, चलिए पढ़िए अरशद नईम। हम पढ़ें। हाँ पढ़े, मैंने कह दिया 2 बार, जल्दी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दआ इला हुदन कान लहू मिन अज्रि मिस्लु उजूरी मन तबअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैय्या वमन दआ इलल्लाहि ज़लालतिन कान इलैहि मिनल इस्मि मिस्लु असामि मन तबअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन असामिहिम शैय्या रवाहुल मुस्लिम। माशाल्लाह। चलिए देखिए, कहते हैं गिरते हैं शहसवार में, गिरते हैं मैदान जंग में, क्या कहते हैं, गिरते हैं शहसवार मैदान सवार ही मैदान जंग में। माशाल्लाह, गिरते हैं क्या गिरे तो शहसवार घुटने कैसे चले। घुटनों के बल क्या चले, वाली बात है, माशाल्लाह। वही है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। बहुत सारे लोग जो सवाल नहीं करते हैं वो शर्माती रह वो जाती हैं। क्या गिरे। और जी कुछ बोल रही हैं? हम पढ़ेंगे तर्जुमा नीचे का। जी जी, अभी हम बताते हैं। अब 2 आदमी पढ़ लिए ना, हम तर्जुमा बताते हैं। अरबी पढ़ाना असल मकसद है ताकि आपको उनसियत, नबी के हदीस से मोहब्बत, और फिर जो है ना सवाल करने का, उस्ताद के पास पढ़ने का हेजिटेशन खत्म हो। गलती तो हर शख्स कर सकता है, हर से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन गलती वही करेगी जो पढ़ेगी, और जो नहीं पढ़ेगी तो गलती सही पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ जो है ना इबारत में कभी कभार जो है ना, इसीलिए कहता हूँ पढ़ के आइए, 1 बार 2 बार पढ़ के आइए। तो बाद लोग जो है ना, देखिए मन दआ इलल्लाह कह दिए थे, तो मन दआ इला ज़लालतिन है, तो यहाँ देखिए क्या है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन गलती भी हुई है तो समझिए वो दीगर लोगों से इस माने में बेहतर है कि कम से कम उन्होंने पढ़ने की जरूरत किया, जो अभी आपने शेर में पढ़ा भी, बताया भी कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में वाली बात है। तो देखिए ये बहुत अहम हदीस है, और आपको मालूम होना चाहिए बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इब्न माजा, ये 6 खास तौर पे हदीस में बहुत मशहूर किताबें। इसके अलावा और भी किताबें हैं, लेकिन ये 6 मशहूर किताब को कुतुब सित्ता कहा जाता है। कुतुब जो पुल्लल है, किताब की जमा है, और सित्ता माने अरबी में 6 को कहते हैं। वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, जो अरब में रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये कुतुब सित्ता यानी 6 किताब में से ये मशहूर जो है मुस्लिम शरीफ है, सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की है। तो उसमें ये हदीस मौजूद है, और इस हदीस का रावी अबू हुरैरा है। तो अबू हुरैरा ये कौन है? अबू हुरैरा, जैसे बहुत सारे लोग आप जानते होंगे ना कि माशरे में किसी का अब्बा का नाम नहीं लेते हैं। बाज़ औरतें सोचती है तलाक हो जाएगा तो कहते हैं कि अबू फातिमा, या फातिमा के अब्बू, या फलां के अम्मू सलमा के अब्बू, इस तरह से नाम लेती है। तो उसका मतलब ये होता है उनका नाम न लें और कुनियत से बुलाए, यानी बेटी के नाम से, बेटा के नाम से। तो यहाँ भी अबू हुरैरा जो है ना, हुरैरा माने बिल्ली, और जो है हुरैरा छोटी बिल्ली को कहते हैं। तो हुरैरा
بلی کو کہیں گے ابن مانے باپ، تو ابو ہریرہ اصل میں ابی ہے، ان وہاں پہ حرف جر ہے اس لیے، تو اصل ہے ابو ہریرہ، تو یہ بلی کا باپ، لیکن نام کیا تھا اس کا اصل؟ تو ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی، یہ قبیلہ تھا۔ کہتے ہیں غزوہ خیبر، غزوہ کہتے ہیں لڑائی جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے اسلامی دعوت کے لیے اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، تو اسلام کی ترقی اور کلمہ توحید کی بلندی کے لیے جو ہے اسلام میں جنگ لڑی گئی ہے، مسلمانوں نے اسلام کی خاطر لڑا ہے، نبی نے خود اس میں شرکت کی ہے، صحابہ بھی شرکت کیے ہیں، تو بہت سارے جنگ ہوئے ہیں، اس اسلامی جنگ میں جو ہے غزوہ خیبر کہیں گے۔ آپ بھی دنیا میں جانتے ہیں، دنیا میں بہت سارے جنگ ہوا ہے، آپ لوگ اگر ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور کہیں اسکول لائن سے پڑھے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہیروشیما میں بم گرایا گیا، تو فلاں فلاں دیش میں جو ہے جنگ ہوا، اب یہ جو ہے بہت ساری جگہوں پہ چل رہا تھا، تو سمجھ رہے ہیں نا، تو جنگ یہ تو دنیاوی اور سیاسی جنگ تھی، لیکن یہ جو غزوہ خیبر وغیرہ ہے تو یہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دعوت اور اسلام کے خاطر جو ہے لڑے، تو اس میں نبی خود موجود تھے، صحابہ کرام بھی اس میں شریک تھے، تو ایک طرف اسلام کے ماننے والے مسلمان، دوسرے طرف کفر کافر لوگ تھے، تو اس ایک جنگ کا نام ہی ہے جنگ خیبر۔ کبھی کوئی کہے کہ یہ جنگ خیبر کیا ہے، تو خیبر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کے جگہ میں، مکہ مدینہ کے ایریا میں قریب میں پڑتا ہے، تو وہ غزوہ خیبر اس جگہ پہ لڑائی ہوئی تھی، اس لیے غزوہ خیبر کہا گیا ہے۔ لیکن یہ غزوہ کب لڑائی ہوئی، اگر کوئی تاریخ پوچھ دے تو یہ اس میں بتاتے ہیں کہ خیبر کے سال 7 ہجری کریں، 7 جان ہی رہے، بغل میں ہا لکھا ہے یعنی ہجری، یعنی نبی مکہ میں جو ہے قرآن نازل ہونے کے بعد 13 سال رہے اور وہاں چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تو جس دن سے مدینہ آئے اس دن سے جوڑتے ہوئے 1 سال گزر جاتا تو 1 ہجری سال کہتے، اس طرح گویا کہ 7 سال تک گزرے ہوئے ہو گئے تھے نبی کے مدینہ پہنچے ہوئے، تو گویا 7ویں سال میں نبی 7 سال تک نبی دعوت دیتے رہے، تو اسی نبی کے دعوت میں جو ہے وہ 7ویں ہجری میں اسلام لائے اور پھر اسلام قبول کر لیے، علم دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردی میں، صحبت کو ہمیشہ لازم پکڑے رہے، اور آپ صحابیوں میں جتنے صحابی نبی کے بے شمار گزرے ہیں، ان سارے صحابیوں میں سب سے زیادہ نبی کی حدیث کو یہ صحابی نے بیان کیا، کیونکہ ہمیشہ نبی سے چمٹے رہے، ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے، تو جب بھی نبی کوئی چیز بتاتے تو اس کو یاد کر لیتے، اور پھر بعد میں صحابہ لوگوں کو بیان کیا، تو وہ یہ شرف حاصل نام ان کا عبد الرحمن تھا، ابو کنیہ یعنی بلی کا باپ، اور اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کہ اصل میں بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، تو ان کا نبی پکارنا ہی شروع ہے بلی کا باپ، ہمیشہ اس سے کھیلتے رہتے تھے علی کل حال۔ تو ابو ہریرہ یہ نقل کرتے ہیں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا من دعا الی ہدی، کہ جس نے ہدایت اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی، صحیح راستے کی طرف دعوت دی، جس نے بھی ہدایت، کسی چیز کی ہدایت اور کسی امر یا صالح عمل کی طرف جو ہے یا صحیح راستے کی طرف دعوت دی، اس کے لیے اسی قدر اجر اور ثواب ہے، اتنا ہی ان کو اجر اور ثواب ملے گا جس قدر اور جتنا ثواب اس نیکی اور اس صحیح راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو سمجھیے، ایک نیکی کی طرف دعوت دے دیا آپ نے اور اس پہ کوئی نیکی کا عمل کرنے لگا تو اس کو اللہ تعالیٰ تو نیکی پہ عمل کرنے کا ثواب دے گا، یہ جو دعوت دیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ برابر ثواب دے گا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ انسان بہت بڑی زندگی پا کر دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ اپنے سہیلیوں کو، ساتھیوں کو، دوست کو، اسکول میں ہو، پڑوس میں ہو، گاؤں میں ہو، محلے میں ہو، یعنی جو ہے نیکی پہنچانے کا کام کرے، تاکہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جب بھی وہ زندہ رہے گا، عمل کرے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کسی نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ قرآن کی آیت پڑھنا سیکھ لیا، اس پہ عمل بھی کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ جتنا اجر دے رہا تھا اس میں سے نکال کے آپ کو بھی دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کا پورا اجر ثواب دے گا اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایکسٹرا آپ کو الگ سے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کا خزانہ ہے، اپنے بندوں کو بے حد و حساب دے گا، تو کہے لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ان کے اجر میں، ان کے ثواب میں، ان کے نیکی میں
کچھ بھی کم نہیں کرے گا عمل کرنے والوں کا. اسی طرح لیکن کوئی کہے کہ اچھا بہت سارے لوگ نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے گاؤں سماج میں، لیکن آپ میں سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں آج ایسے بھی ہیں جو برائی کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں. ارے فلاں سیریل نہیں دیکھی ہو، بہت زبردست سیریل ہے، اس کو دیکھو گے تو خلاص دیکھتے دیکھتے نمازیں بھول جاؤ گے. اچھا آپ نے فلاں کرکٹ نہیں دیکھا ہے، ایسے کرکٹ میچ چلاتا ہے کہ بس ایسے پتا چلا ان کو ایسے وقت کے ضیاع پہ، برائی پہ، فیس بک کے سیریل پہ بتانا دیا آپ نے. اور کہیں جب بھی وہ اس راستے پہ چل کر غلطی کرے گی تو ہمیشہ آپ کے کھاتہ میں بھی ان کے برائی کا ثواب یعنی گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو انسان ہمیشہ چاہیے کہ نیکی کی طرف دعوت دے، اچھی چیزوں کی طرف دعوت دے، تاکہ اس پہ اللہ ان کو بھی اجر دے گا اور آپ کی دعوت کا بھی اجر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کہیں آپ نے برائی کی دعوت دے دیا اور وہ عمل کیا اور برے راستے پہ چل پڑا تو اس کو ثواب گناہ تو ملے گا، مزید آپ کو بھی گناہ ملے گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس گناہ میں سے بانٹ دیا جائے گا، کچھ آپ کو دے دیا جائے گا، کچھ اس کو بھی پورا گناہ اور آپ کو بھی برابر کا گناہ ملے گا. تو انسان جو ہے دنیا میں معمولی زندگی کے لے کر کے 60 سال 70 سال آیا ہے. آدمی کو جو ہے اپنے آخرت کو سنوارنا چاہیے. اپنے جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے، سرمدی اور دائمی زندگی ہے، پرماننٹ زندگی ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی، اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے زبان، نگاہ، ہاتھ پاؤں سب کی حفاظت کرنی چاہیے. لا ينقص ذلك من آثامهم، اور ان کے گناہ میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب یہ حدیث سمجھ میں آیا کہ نیکی کا دعوت دیجیے گا تو آپ کو دعوت دینے کا ثواب ملے گا، اور جس کی طرف آپ نے نیکی کی دعوت دیا اس پہ عمل کرے گا ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں سے کمی نہیں کی. لیکن کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے اور اگر اس برائی کی وجہ سے کوئی آدمی اس میں برائی پہ عمل کرنے لگتا ہے تو آپ کو گناہ ملے گا، اس کو بھی گناہ ملے. لیکن جس پہ جو عمل کر رہا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ ان کے گناہ میں سے آپ کو ملے گا، بلکہ آپ کو بھی الگ سے گناہ ملے گا برابر، اور ان کو بھی برابر گناہ ملے گا. تو یہ جو ہے بہت عظیم حدیث ہے، اور انسان کو اس طرح سے ہمیشہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے بچنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں ہمارے رسول، دیکھیے اگلے پیج پہ 8ویں پیج پہ، ہمارے ہادی اعظم اپنی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور نیک کام کرنے اور اس کی طرف اوروں کو دعوت دینے کی طرف ترغیب دیتے تھے، اور یہ کہ جس نے دوسروں کو ہدایت کی رہنمائی کی کرے گا اسے اللہ کی طرف سے عظیم ثواب ملے گا، نیز اس خیر کی طرف بلانے والے کا ثواب اور اس خیر کے کام پہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، نقص ہوگا. حدیث میں من دل علی خیر کفاعلہ مثل اجور من فعلہ، یہ بھی دوسرے جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کلیئر، یا کسی کو کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے. جی استاد اچھے سے آ رہی ہے. صحیح ہے. چلیے صحیح ہے، تو اچھی بات ہے. جس نے کسی کو فریب دے کر کے کسی گناہ کے کام کی طرف بلایا، خواہ وہ گناہ چھوٹے سے ہو یا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس گناہ کو کرنے کا حکم دیا، اس پر کسی طرح سے اس کی مدد کی، اس پر اسی قدر اس کا گناہ کا بوجھ ہوگا جس طرح اس گناہ پہ عمل کرنے والوں کا. اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. تو آپ یہاں غور کیجئے اس بات پہ کہ ان لوگوں کے بارے میں اپنے معاشرے پہ دیکھیے، اپنے علاقے میں دیکھیے، آپ اپنا بلڈنگ میں دیکھیے، جو اللہ کی شریعت سے منہ موڑ کر اور بے پرواہ بے نیازی اپناتے ہیں اور خود ساختہ بنایا ہوا قانون پہ عمل کرتے ہیں، اور ان الہادی مذاہب پر جو اپنا بنا ہوا بے دینی مذہب ہے اس پہ عمل کرتے ہیں جو تباہ کر دے اور بہت ہی خطرناک ہیں. تو یہ تمام لوگ اللہ کی کتاب سے اعراض یعنی بے نیازی کرنے والا، منہ موڑنے والے، راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے. ان پر ان تمام انحرافات، جو بھی منحرف اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کام کیا ہے اس کا گناہ پڑے گا، جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے نا صحیح سچی راہ اور اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے. تو آج دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ صحیح راستہ بتانے والے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے غلط راستے پہ چل رہے ہیں. بعض لوگ کہیں گے آئیے ہمارے سیریل دیکھیے نا بیٹھ کر ہمارے ہی پاس. کون ابا اماں تھوڑے دیکھ رہے ہیں، ہم تو کمرہ بند کیے ہیں، چھپ چھپ کے اکیلے میں دیکھ رہے ہیں سیریل. اور سیریل کیا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے وہ دیکھا ہی نہیں.
بس سنتا ہوں کہ ہاں سیریل کا جس کے اوپر جو ہے چسکا لگ جائے، جس کو بیماری لگ جائے، تو خلاص وہ کھانا پینا پڑھنا لکھنا اور صحت تندرستی سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلم معاشرے اور مسلم ماں بہنوں کو حفاظت فرمائے اس وبا سے۔ بہرے کبھی یہ غیروں نے یہ لا کر کے ہمارے وقت کو برباد کرنا چاہا ہے، ہمارے قرآن پڑھنے کو سے روکنا چاہا ہے، ہمارے گھر کے کام کاج بال بچوں بھائی بہن کے کپڑوں صاف کرنے اور گھر کے کام کاج کو صحیح وقت پہ کرنے سے روکنے کے لیے یہ سب لگایا گیا ہے۔ تو انسان جو ہے نا یا تو نیک عمل کرے، گھر کا کام کرے، یا تو سو جائے، لیکن اس طرح ہمیشہ فیس بک پہ لگا رہے، کمنٹ کرے اور سیریل بنائے، نعوذ باللہ، جو اپنے جسم کو دکھلائے، اپنے ناز نخرے کو بتلائے، انہیں ایک ایک کرتوت کا حساب قیامت کی دینا پڑے گا، اور خود تو فرشتہ اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، چاہے ان کے ماں باپ دیکھے نہ دیکھے، اس سے کوئی فرق۔ بہرے کبھی اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث کو آپ لوگوں نے پڑھا، سمجھ لیا اس کا معنی مفہوم کلیئر طور پہ، یا کسی کو نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا وہ بولیے، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ استاد، یہ آپ اس کے مطلب موبائل کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایپ اچھی ہے، اس میں گیم کھیلو، اس میں یہ مووی دیکھو، اس پہ بھی ہوتا ہے نہیں؟ بالکل ہوگا۔ اور مان لیجیے گیم کھیلنے سے جو ہے آپ نے ایک راستہ بتا دیا، اور گیم کھیلتے کھیلتے کچھ اور کھیلنے لگتے ہیں، پھر مزید یہ ہے کہ گیم جو ہے خود وقت ضائع کرنے کا نام گیم ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے مطلب کیوں آپ ان کو ایسے چیز بتائیں گے؟ بلکہ ان کو بتائے کہ ہاں یہ قرآن کی ایپ ہے، اس سے جو ہے اس کا ترجمہ کر سن سکتے ہیں، اس کی تلاوت سن سکتے ہیں، تو لہو لعب کھیل کود کی چیز بتائیں گے ان کو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ میکنائزیشن کا زمانہ آ چکا ہے کہ گیم سے انسان جو ہے مطلب انٹرٹینمنٹ کرتا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں جو ہے ربڑ جو اچھالنے کا کھیلنے کی لڑکیاں سب کھیلتی، پسینہ آتی، صحت مند ہوتی تھی، ہوا خوری کرتی، دوڑتی، کبڈی کھیلتی، یہ سب ہوتا تھا۔ آج پورے کے پورے 3 گھنٹہ موبائلے پہ لگے ہوئے ہیں، جو آنکھ میں روشنی جا رہی، دماغ میں اس کا ریز پہنچ رہا ہے، ہاتھ کے اندر راشا طاری ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے، گھر ہی میں ہے، ماں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، وہ اب اس کونے میں لگی ہے، اس کونے میں لگی ہے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ کل حال حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو تو یہ ہے، لیکن جی آپ خود سمجھیے نا کہ وہ گیم کی طرف بتانا یہ نیکی کا کام ہے کیا؟ جو آپ کو بتانے سے ثواب ملے گا ان کو، اس سے بہتر کام کیوں نہیں کریں گے کہ ہم نیکی کا راستہ بتا دیں گے کہ ہم کو ثواب ملے گا؟ اعلیٰ کل حال دیکھیے اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا، اس حدیث سے کیا مفہوم نکلا؟ کہتے ہیں اس حدیث میں خیر یعنی نیکی کی طرف دعوت دینے اور اس کی طرف رغبت یعنی ابھارنے، موٹیویٹ کرنے کی فضیلت ہے، اور یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے عظیم ثواب ہے۔ دوسرے یہ بتا رہا ہے کہ بھلائی کی طرف نیکی کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والے کا ثواب اس نیکی پر عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری چیز بتایا جو بدعت یا ضلالت کی طرف بلائے لوگوں کو، یا لوگوں کو اللہ کی دین سے دور اور منحرف انحراف یعنی دور ہونے کا سبب بنے، تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ تو یہ جو ہے نا کبھی بھی آپ سوچئے کہ کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، اس لیے ایسے راستوں پہ چلیے بھی نہیں اور دوسروں کو چلائیے بھی مت۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ کوئی سوال ہے؟ ماشاءاللہ جو پوچھ رہے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے، استاد جی میرا سوال، جی بولیے۔ استاد جی مجھے یہ پوچھنا ہے، دیکھیں اس میں یہ بتایا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلائے گا، نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ہے اور نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی، تو جو برائی کی طرف کسی کو راغب کرے گا، تو جو برائی کرنے اس کو صرف برائی کی طرف راغب کرنے کا گناہ ملے گا، یا جو برائی وہ کر رہا ہے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا؟ اس کے جو بھی عمل ہوگا رغبت دلانے پہ بھی، اس پہ اگر وہ رغبت کے مثال کے کوئی رغبت دلا دیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو رغبت جی یہ برا کام کیا کہ نہیں کیا، تو ان کو جی صرف رغبت دلانے پہ جو ہے گناہ ملے گا۔ لیکن اگر ان کے رغبت دلانے کے سبب جو ہے وہ برائی کے راستے پہ چل پڑی دوسرے آدمی اور وہ برائی کرنے لگی، تو اس کا بھی ان کو گناہ ملے گا، اور پھر وہ گناہ کا عمل جو جن کو آپ نے بلایا ہے، تو وہ جب جب بھی گناہ کرے گا ان کو آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اتنا جی گناہ ملے گا کہ صبح سے شام تک ہم تو نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسروں کا گناہ سر پہ ہم کیوں اٹھانے جائیں گے؟
تاجی اس کی مثال ایسے ہے نا جیسے قبیل اور اور قبیل کی اگر وجہ کل کر مطلب بتا کے بھول گئے ہم کسی کو تو اس کا گناہ ہمیں ملے گا اب بھی اگر ہم توبہ کر لے تو؟ جی کون بول اگر رہے ہم ہیں؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھائیے انہیں کو موقع ملے گا. ہاتھ اٹھائیے پھر بولیے. سوال بولنے لگیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. ہاں کیا کون سوال کر رہے ہیں بولیے. ابھی کون سوال کر رہے تھے بولیے. استاد جی وہ پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم نے کسی کو برائی کی طرف راغب کیا لیکن بعد میں ہم اس بات کو بھول کر ہم نے خود سے توبہ کر لی تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس میں صورت میں ہے کہ بہرے کے آپ ان سے بھی جا کر کے مل کے ٹیلی فون کر کے انہیں بھی بتائیں کہ یہ غلط ہے, ان کو بھی روکیے. اور آپ نے توبہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے توبے سچے توبہ آپ نے کر لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن جیسے آپ نے ان کو دعوت دیا ہے ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو انہیں بلایا تھا غلط پہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیے تاکہ وہ آپ کی دعا کے بدلے کہ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو آپ جا کے کہیے کہ بھائی میری دعوت یہ غلط تھی اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آپ کا یہ غلط کام کر چھوڑ دیجیے. آپ کا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکیے. اور اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جہاں پہ وہ ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں. اور اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں, بھول گئے, آپ نے غلط چیز بتا دیا, کہاں نہ کہاں چلا گیا, تو اللہ سے آپ توبہ استغفار کرتے رہیں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے گا, کیونکہ کوئی گناہ کر لیا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. السلام علیکم شیخ. جی السلام علیکم شیخ. جی جی وعلیکم السلام بولیے. جی شیخ میرا سوال ہے ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے, عبد الرحمن بن صخر سوا سے ہے نا سر؟ سواد سے, سواد جو ہوتا ہے سواد. جی جی ہاں صخر. جی اور عربی الرحمن میں بن صخر صخر کہتے ہیں چٹان کو. صخر کہتے ہیں چٹان کو. ہاں عبد الرحمن بن صخر خالی ہاں صخر. اوکے صرف صخر بغیر الف لام کے. عبد الرحمن بن صخر الدوسی کتاب میں ہے. ہاں ہے دیکھ سر, ہے وہی ذرا ڈاؤٹ تھا اسی لیے پوچھ لیے. جی جی اچھی بات ہے, پوچھنا بہت اچھی بات. ہاں ابھی کوئی ہاتھ اٹھائے غلام جیلانی صاحب جزاک اللہ. صاحبہ. جی وہ پڑھنے کے لیے میں نے اٹھائی تھی, سوری. اچھا پڑھنے کے لیے بہت پہلے اٹھائے تھے. تو اب تو خیر ایک حدیث ختم ہو گئی ہے, ٹائم بھی میرے خیال میں ختم ہو گیا کہ ٹائم کب تک ہے؟ 10 بجے تک ہے نا؟ 10 بجے تک تو نہیں ہے شاید. 12 منٹ باقی ہے. تھا نا. لا انڈیا الہ الا انت سبحانک انی کنا 7:45. 12 منٹ باقی ہے ابھی. اچھا 9:30. اچھا انڈیا میں 12 9:30 منٹ باقی ہے. چلیے 12 منٹ باقی ہے تو ہم 12 منٹ پورا کر دیتے ہیں. ایک حدیث 12 منٹ میں ہو جائے گا میرے خیال میں. آپ لوگ تھوڑا صبر کریں تو, نہیں تو سوال کرتے کرتے ختم. جی کیا کچھ کہہ رہے عن ہیں؟ عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش يا شيخ جی تطیش. في صحفتي فقال لي يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. رواه مسلم برقم 5221. چلیے ماشاء اللہ. دوسرے کوئی پڑھیں, دوسری بہن کوئی استاد دوسرے. یاسمین. ہاں پڑھیے. ہاں اچھی بات ہے, نام بولیے تو اس کو موقع دیں گے. ہم پڑھیے یاسمین. ان- آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. استاد پڑھوں میں؟ ہاں پڑھیے, جلدی پڑھیے. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال كنت في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه مسلم 5221. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اب سنیے اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں. اتنا پڑھ لیے ہیں ماشاءاللہ, ہمت کھلی ہے. اور جب پڑھنے سے پورے انسان کا کنسنٹریشن ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھانے والی میں عالیہ بھی ہے. عالیہ آپ بھی پڑھ لیجئے.
चेक हम पढ़ चुके हैं, वो हाथ गलती से ऐसे लगे। अच्छा, आप ही पढ़े हैं, चलिए अच्छी बात है। जी तो हाथ, चेक पहले नंबर पे पढ़े थे। अच्छा चलिए हाथ उठाइए, हाथ मैं हटा पढ़ दीजिए। अब सुनिए, देखिए आपने पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, और उसको सही से पढ़ना है आइंदा। अगर सही से पढ़े हैं तो जी हमारे पढ़ने से आपका मजबूत हो जाएगा, अगर कहीं गलत पढ़े होंगे तो सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखते हैं अन उमर, हर कलमे के लास्ट हर्फ को पढ़ना चाहिए। जैसे पढ़ेंगे अन उमर, तो है ना अन उमर, अब रब ने है अन उमर रब ने अबी सलमत रदियल्लाहु अन्हुमा काल कुन्तु फी, यहाँ पे हा के कसरा हिजरे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत यदी, यहाँ पे यदी, यदय यदया नहीं, कुछ नहीं, यदि काना यदि, यद माने हाथ, ई माने माई हैंड, कानत यदि ततीशो फी सहफती फकाल अली या गुलामो सम्मिल्लाह वकुल बेयमीनिका वकुल मिम्मा यलीक रवाहु मुस्लिम। ये इस तरह से है उसका सही इबारत। आपको एक एक करके पढ़ दिया, आप लोगों को ज़हन बैठा लीजिए। और बहुत अजीम हदीस है, अजीम हदीस है। अगर जिनकी शादी हुई है और कोई अगर शौहर किसी का इंजीनियर है, उनको सिखाने की जरूरत है। अगर किसी का बेटा अगर इंजीनियर बन रहा है, उसको सिखाने की जरूरत है। और बहुत सारी जो है, अभी आप लोगों को गड़बड़ी समझ में आएगी, देख लीजिए। इसमें का दिया गया है मिन आदाबिल अक्ल व शुर्ब, हेडिंग दिया गया है कि खाने पीने के आदाब और तर तरीके। अल्लाह अकबर, क्यों न कुर्बान जाइए आप इस दीन इस्लाम के ऊपर, कि अपने मानने वाले मुसलमान मर्द और औरत को इससे पहले अभी आपने नहीं पढ़ा, 3 नंबर हदीस पढ़ा है, अद्दाल्लु अलल खैर का फाइलिही, ये पढ़ाई हुई थी। और अभी जो है ना आप 4 नंबर हदीस पढ़ रहे हैं, तो 4 नंबर हदीस पे ध्यान दीजिए। 3 पढ़ चुके हैं, और बार बार आप पढ़िएगा। अभी 4 हदीस तक है, शुरू से आप बराबर आप लोग मुताला करते रहिए, घर पे जाके पढ़ते रहिए। PDF मंगा के पढ़िए, अपने घर में अगर शौहर है उनसे पढ़िए, भाई से पढ़िए, बहन से पढ़िए, अम्मी से पढ़िए। नहीं हो तो हमारे यहाँ आते ही फौरन कहिए कि हम शेख साहब हम आज उस्ताद मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो जितने शिरकत करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो यहाँ जो आज खाने पीने के आदाब जो इस्लामी तरीका क्या है, देखिए कितना प्यारा अदब जो है नबी सिखा रहे हैं। और किसको सिखा रहे हैं? पहले सहाबी को सिखाते हैं, और वही तरीका फिर हम तमाम उम्मतियों के लिए। कहते हैं उमर बिन अबी सलमा, ये सहाबी हैं, वो कहते हैं, और उनका नाम असल में उमर बिन अबू सलमा जो रजी अल्लाह अन्हु है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी परवरिश हुई है। ये जो है नबी के घर में रह के परवरिश पाए। 2 हिजरी में आप पैदा हुए। अली बिन अबी तालिब, जान रहे अली बिन अबी तालिब के, अबू तालिब रसूल के चचा थे, और अली खुद बाद में चल के नबी के दामाद बने। तो अली बिन अबी तालिब ने आपको बहरैन का गवर्नर मुकर्रर किया था जब बड़े हुए, और मदीना में 83 हिजरी में वफात पाए हैं। ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है अब उमर बिन अबी सलमा है, ये जो है ना कहते हैं क्योंकि नबी के साये रहे, नबी के घर में परवरिश हुई, तो छोटे से रहने का मौका मिला नबी के पास। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कहते हैं कुन्तु फी हिज्र रसूलिल्लाह, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में यानी किफालत में था। छोटा सा बच्चा था, नबी हमारी देखभाल किफालत कर रहे थे। कह रहे हैं कि एक दिन खाने का वक्त आया, तो मैं खाने में बैठा नबी के साथ, तो एक दस्तरखान पे था, एक तश्तरी में खाना रखा था। तो मैं बच्चा था, उतना हमको होश कहाँ है, कभी इधर से उठा ले रहे हैं लुकमा, कभी उधर से उठा ले रहे हैं, कभी उसके पास से ले रहे हैं, कभी उधर से ले रहे हैं। यानी कानत यदि ततीशो फिर सहफती, कहा कि मेरा हाथ बर्तन में इधर उधर फिर रहा था। बच्चा जो करता रहता है ना, उधर से आलू ले लिया, उधर टमाटर ले लिया, उधर से गोश्त ले लिया, उधर से कलेजी ले लिया। तो एक जगह कई आदमी खा रहे थे, सबके सामने से ले रहे थे, बच्चा थे, समझ में नहीं आया। फकाल अली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مجھے کہا، کس کو کہا؟ عمر بن ابی سلمہ کو کہا، یا غلام، اے نوجوان لڑکا، کہا کہ اے بچے سنو، کہا کہ سم اللہ، اللہ کا نام یعنی بسم اللہ کرو، اور وکل بے یمینے کا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دیکھ لیجئے، ایک تو کہا کہ اللہ کا نام لو، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور پھر کہا کل بے یمین مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے قریب ہے، اس میں سے کھاؤ، آگے پیچھے دائیں بائیں یہاں وہاں سے ہاتھ نہ پھیرو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے آگے سمجھ میں آئے گا حدیث میں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، حدیث میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنے اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی یہ دلیل ہے۔ کوئی کہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے یا دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، نہیں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے کیونکہ نبی کی حدیث ہے۔ دوسری بات یہ ہے نا، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی حرمت بھی دلیل سمجھ میں آیا۔ جب دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے لیے کہا ہے تو بائیں ہاتھ سے آٹومیٹک منع ہو گیا، اور اس لیے بھی کہا کہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی حرمت پہ دوسری جگہ اور دلیل ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، یہ شیطان کا پھیل ہے اور ان کی عادت ہے، اور یہی ان کا طریقہ ہے شیطان کا۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا انسان کا کام، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کو فاسقوں کے طور طریقوں سے اجتناب برتنے کو کہا گیا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، تو جو دنیا دار ہے، فاسق ہے، گناہگار قسم کا آدمی ہے، تو آدمی بائیں ہاتھ سے بھی چائے پیتا ہے فیشن سمجھ کر کے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے، بھائی اللہ نے اگر دایاں ہاتھ دیا ہے تو بائیں سے ٹرائی کیوں کر رہے ہو؟ یہ شیطان کی طرح جو ہے کہ فیشن بنائے ہوئے ہو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطانی فعل ہے، اس سے بچنی چاہیے، اور شیطانی فعل سے تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ نافع جو ہے ایک راوی ہے، نافع کی روایت میں اتنا اور مزید ہے اسی حدیث کے معنی میں، الاخذ والعطاء، یعنی کسی سے کچھ لینا ہو یا دینا بھی ہو تو داہنے ہاتھ سے لین دین کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اسلامی طریقہ سکھلاتا ہے۔ اسی طرح جو کھانے سے قریب تر ہو اس میں سے لینا چاہیے، دوسروں کے کھینچنے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی اتفاق کی بات ہے کہ اس میں سبزی بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور رکھنے والوں نے ڈالا تو، لیکن ایک طرف سبزی پڑ گیا ایک طرف گوشت پڑ گیا، تو آپ اپنے طرف سبزی ہی کھاتے رہیے گا کیا؟ تو کہا گیا ہے اس وقت ہوگا کہ اگر ایک ہی طرح کا سالن ہو، ایک ہی طرح کی اگر سبزی ہو، تب اپنے سامنے سے کھانا ہے لیکن اگر دو طرح کی سبزی ہے تو دوسرے کے سائڈ سے لے کر کے کھانا جائز ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اور یہ ہمارے شریعت کا حکم ہے۔ اور تم شروع میں بسم اللہ کہنا اگر بائی میں کوئی بھول گیا، تب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہے جب بھی یاد آئے تو یاد آنے پہ فوراً کہے بسم اللہ اولہ و آخر، یعنی اللہ کے نام سے شروع میں اور آخر میں یہ پڑھ لیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، اور پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، جھوٹا لگا ہوا ہے، اور پھر پانی پیئیں گے تو گلاس گندا ہو جائے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ فیشن کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ پلاسٹک میں پانی پیتے ہیں، تو وہ تو کھائے پھینک دیا دسترخوان کے ساتھ۔ لیکن اگر شیشہ کا گلاس ہو یا کسی طرح کرسٹل کا ہو تو گلاس کو انسان باکس میں رکھنے جاتا ہے کیا؟ پلیٹ جو کھاتا ہے جس میں گندا کرتا ہے یا اس میں جھوٹا لگتا ہے تو کیا اس پلیٹ کو صفائی نہیں ہوتی ہے؟ اگر گلاس میں بھی لگ جائے تو وہ پھر ہم اس کی صفائی کریں گے، الگ الگ گلاس رکھیے۔ اور اگر رکھنا ہی نہیں ہو تو بیچ بیچ کا لوگوں نے راستہ نکالا ہے کہ اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے ٹچ کر کے، لیکن یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آدمی جو ہے ہاتھ میں اتنا جھوٹا لگا ہی نہیں، 3 انگلی سے پکڑ کے کھائیے، جو کھا لیں تو انگلی کو چاٹ لیجئے، لگے گا جیسا کہ آپ کا ہاتھ دھلا ہی ہوا ہے۔ تو یہ سب چیز جو ہے ہیلا بہانہ ہے۔ کھانا ہو یا پینا ہو دائیں ہاتھ سے کھائیے، کھانا پینا دائیں ہاتھ سے مومن اور مسلمانوں کی پہچان ہے، اور بائیں ہاتھ سے یہ شیطان کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہے، اور جو دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی، آواز نہیں آ رہی ہے، کس کو نہیں آواز آ رہی ہے؟
تو اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ بھی کہے، اور پھر جو دعا نبی نے سکھائے دوسری حدیث میں ہے کھانے کے بعد کی دعا پڑھیے. جب آواز نہیں آ رہی شیخ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ استاد کھانے کے بعد کی دعا ہم پڑھ کے سنائیں؟ جی سنائیے کرم. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. نہیں آواز آواز آ کلیئر رہی ہے تھی، استاد، ان آ کے رہی ہے پاس آواز آ رہی تھی. نہیں، ان کے پاس نیٹورک کا پرابلم ہوگا. اب باقی سب کا آواز کلیئر ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ٹاور کہیں گڑبڑ ہو، کوئی بات نہیں ہے. ابھی نہیں آواز آ رہی ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو بہت بہت شکریہ. اس لیے جو ہے بولنا چاہیے، ذرہ برابر پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اور جن کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے وہی بولیں گے، جن کے پاس آواز آ رہی ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو علی کل حال کہتے ہیں جب کھانے. بولیے کون کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ نماز کے یہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر سنائیں؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. چلیے ماشاءاللہ. ایک ہی دعا نہیں ہے، بہت ساری دعا ہے، لیکن آپ نے جو اضافہ بتایا ہے جو مشہور دعا ہے اس میں یہی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یہ آسان ہے اور یہ صحیح روایت ہے، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اور استاد جو ہم لوگ پہلے وہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی جو دعا ہم نے پڑھی تھی وہ آپ دعا نہیں پڑھ سکتے ہم؟ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ حدیث میں ثابت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ الفاظ کے زیادہ کے ساتھ جو ہے وارد ہے نبی سے تو پڑھ سکتے، کیونکہ ایک ہی چیز کی کئی دعائیں جو ہے نبی سے ثابت ہے کئی الفاظ زیادہ کے ساتھ. اگر وہ الفاظ زیادہ کے ساتھ ثابت ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نبی سے اگر دوسرے استاد حدیث میں وہ ثابت نہیں ہے تو پھر جو ہے نا ہمارے یہاں پر یہ دعا ہمارے یہاں پر یہ دعا مشہور ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے. جی جی اچھی بات ہے، اگر حدیث ثابت ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے آسان اور سہل ہے بسم اللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اہم شے یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں. آپ کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور پھر دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. شکراً جزیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ استاد اللہ جی. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاد جی. وعلیکم استاد جی. السلام ورحمۃ استاد اللہ جی. وبرکاتہ. آپ